आइए मेरे साथ देखें पैदाइश की किताब उसका 46वां बाब। मैं एक इनकरेजिंग बात आपके साथ स्टार्ट में करना चाहूंगा और वो याकूब के ताल्लुक से है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि किस तरह से काल ने अफेक्ट किया मिस्र को भी, कनान को भी और वहां पर बाकी सारी दुनिया को भी, जो भी कनेक्टेड थी उस सारी दुनिया को काल ने इफेक्ट किया। और इस असर की वजह से याकूब को अपने बेटों को भेजना पड़ता है कि वो मिस्र से अनाज लेकर आए। लेकिन याकूब को अपने बेटों को भेजना पड़ता है, लेकिन ये बेसिकली खुदा की मर्जी थी कि ये सब कुछ हो। जब याकूब ने अपने बेटों को मिस्र में भेजा तो वो पहला साल था, तकरीबन काल का वो पहला साल था। और इस बात का हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वो दूसरी दफा मिस्र में आते हैं तो यूसुफ उनसे क्या कहता है कि अभी काल के 5 साल और बाकी हैं। और ये दूसरी दफा आए थे। इसका मतलब है कि जो पहली दफा वो मिस्र में आए वो तकरीबन पहला साल था, उनके पास अनाज खत्म हो गया और काल के पहले साल में वो आते हैं। और मिस्र में यूसुफ उनको कहता है कि तुम जाओ और अपने सबसे छोटे भाई को लेकर आओ। और आपको पता है कि याकूब बड़ी मोहब्बत रखता था अपने दोनों बेटों से, यूसुफ से भी और बिन्यामीन से भी। और वो नहीं चाहता था कि बिन्यामीन को भेजे ताकि बिन्यामीन पर कोई आफत ना आए, क्योंकि उसकी जान अब बिन्यामीन की जान में अटकी हुई थी। अब यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यूसुफ शमाउन को वहां पर कैद कर लेता है और भाइयों को कहता है कि जाकर बिन्यामीन को लेकर आओ। और हमने देखा कि याकूब बिन्यामीन को भेजने को तैयार नहीं है और फिर उनका जो पहला अनाज है वो खत्म हो जाता है। आप एक अंदाजा करें, मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं कि याकूब ने कितनी दुआएं की होंगी, कितनी दुआएं की होंगी कि खुदाया ये काल खत्म हो जाए और मुझे दोबारा मिस्र ना जाना पड़े। इवन के जब पहली दफा भी उनको जाना पड़ा है तो याकूब ने कितनी दुआएं की होंगी। वो बार बार खुदा के हुजूर में झुकता होगा, दुआ करता होगा कि ये काल खत्म हो जाए। और खास तौर पर जब उसके आगे ये शर्त रख दी गई कि बिन्यामीन साथ जाएगा तो हम जाएंगे वरना हम नहीं जाएंगे, और वो बिन्यामीन को हरगिज नहीं भेजना चाहता, तो इसका क्या मतलब है कि याकूब बार बार खुदा से दुआ करता होगा कि खुदाया ये काल खत्म हो जाए और मुझे बिन्यामीन को ना भेजना पड़े। लेकिन याकूब की कोई भी दुआ नहीं सुनी जाती। इस ताल्लुक से याकूब की कोई भी दुआ नहीं सुनी जाती। क्यों? इसलिए कि खुदा का एक और मकसद था। खुदा का इस सारे सिनेरियो को लेकर एक बड़ा मकसद था जो पूरा होने जा रहा था। और वो मकसद क्या था कि खुदा उस खानदान को मिस्र में ले जाना चाहता था, वहां पर उनकी परवरिश करना चाहता था, वहां पर उनको एक कौम बनाना चाहता था। लेकिन याकूब को ये बात नजर नहीं आ रही। ये याकूब के सामने तो नहीं है। याकूब को इस बात का नहीं पता, वो इस बात को नहीं देख पा रहा, लेकिन खुदा को पता है कि वो क्या करने जा रहा है। प्रैक्टिकली हमारी जिंदगियों में बहुत सारे ऐसे वाकयात आते हैं जब हम खुदा से दुआ करते हैं कि हमारी कोई सिचुएशन चेंज हो जाए या हमारी किसी सिचुएशन में तब्दीली आ जाए, और वो नहीं आती। हम बड़ी दुआ करते हैं, बड़ी दुआ करते हैं, बड़ी दुआ करते हैं, लेकिन वो सिचुएशन तब्दील नहीं होती। क्यों? इसमें बाजुकात खुदा का एक बड़ा मकसद होता है जो कि वो हमारी जिंदगियों से पूरा करना चाह रहा होता है, जो हम देख नहीं पा रहे होते, जिसका हमें पता नहीं होता, लेकिन खुदा को पता होता है। सो उस वक्त में हमें क्या करना चाहिए? खुदा पर भरोसा करना चाहिए, उस पर इत्काद करना चाहिए, उस पर ईमान रखना चाहिए कि वो जो करेगा वो बेहतर और अच्छा करेगा। बहरहाल 46वें बाब पर वापस आते हैं। अब 46वें बाब से पहले यूसुफ जो है 45वें बाब में हमने देखा कि वो वापस भेजता है भाइयों को कि अपने बाप को लेकर मिस्र आ जाएं, अपने बाप को लेकर मिस्र में आ जाएं। और अब 46वां बाब है। 46वें बाब में लिखा है पहली आयत से,
اور اسرائیل اپنا سب کچھ لے کر چلا اور بیر سبا میں آ کر اپنے باپ اسحاق کے خدا کے لیے قربانیاں گزرانی. اور خدا نے رات کو رویا میں اسرائیل سے باتیں کی اور کہا اے یعقوب اے یعقوب. اس نے جواب دیا میں حاضر ہوں. اس نے کہا میں خدا تیرے باپ کا خدا ہوں. مصر میں جانے سے نہ ڈر کیونکہ میں وہاں تجھ سے ایک بڑی قوم پیدا کروں گا اور میں تیرے ساتھ مصر کو جاؤں گا اور پھر تجھے ضرور لوٹا بھی لاؤں گا اور یوسف اپنا ہاتھ تیری آنکھوں پر لگائے گا. اب یہ جو بیر سبا کا علاقہ ہے، یوسف یعقوب اس وقت کہاں پر ہے؟ کنعان میں ہے. یعقوب ملک کنعان میں ہے اور یوسف کہاں پر ہے؟ مصر میں ہے. یوسف نے لوگ بھیجے ہیں، گاڑیاں بھیجی ہیں، کارٹس جن کو انگریزی میں کہا گیا ہے. اس نے بہت سارے لوگ بھیجے ہیں، اپنے بھائیوں کو بھیجا ہے کہ جا کر ساری فیملی کو مصر میں لے آؤ. یعقوب اپنا کچھ پیچھے نہیں چھوڑتا، لیکن وہ ابھی تک کنعان سے نکلا نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے جو اسحاق ہے اس نے کبھی وعدے کی سرزمین کو نہیں چھوڑا تھا. اسحاق نے کبھی وعدے کی سرزمین کو نہیں چھوڑا تھا. اس سے پہلے ابراہیم مصر کو گیا تھا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے وہ واقعہ جب ابراہیم مصر کو گیا تھا اور اس کے ساتھ کچھ اچھی نہیں تھی ہوئی وہاں پر اس نے اپنی بیوی کو اپنی بہن بتایا. فرعون اس کی بیوی کو بلوا لیتا ہے اور وہ ساری مصیبت اس پر پڑی. اس کے بعد اسحاق مصر جانا چاہتا تھا لیکن خدا نے اس کو منع کیا کہ تو مصر میں نہ جا. اسحاق نے کبھی وعدے کی سرزمین کو نہیں چھوڑا. اب یعقوب اس کو اپنے باپ دادا کی سٹوری بھی یاد ہے کہ میرے دادا مصر سے گیا سی تو ادھر کی ہوئی. اس کو اپنے باپ کی سٹوری بھی یاد ہوگی کہ میرا باپ مصر جانا چاہتا تھا لیکن خدا نے اسے منع کیا کہ تو مصر میں نہ جا. بلکہ خدا نے اسے منع کیا کہ تو وعدے کی سرزمین سے کہیں بھی باہر نہ جا. ایون کہ جو اس کی دلہن ہے وہ بھی کنعان میں اس کے لیے آئی، وہ اس کو لینے کے لیے نہیں گیا. ربکا جو ہے اس کو ابراہیم کا نوکر لے کر آیا تھا. اسحاق نہیں گیا، اسحاق مصر بھی نہیں گیا، اسحاق کہیں بھی نہیں گیا، وہ ملک کنعان میں رہا. لیکن یعقوب دو جگہ پر گیا. پہلے وہ کہاں پر گیا؟ ہاران میں. کنعان سے باہر کہاں پر گیا؟ ہاران میں. اور جب وہ ہاران میں جانے کو تھا تو خدا اس کو نظر آتا ہے، خدا اپنا وعدہ دہراتا ہے اور خدا اس کو کیا کہتا ہے کہ تو مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں. تو مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں. اب یعقوب ایک اور ٹرننگ پوائنٹ پر ہے اپنی لائف کے. اور ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے؟ مصر میں جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. وعدے کی سرزمین سے باہر نکلنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. جبکہ وہ ہاران میں گیا، وہاں سے خدا اس کو واپس لے کر آیا. اب وہ وعدے کی سرزمین میں کنعان میں رہتا ہے اور کنعان سے اب مصر میں جانے کو ہے. تو اس کے ذہن میں یہ ساری باتیں چلتی ہوں گی. اس کے ذہن میں کیا کیا چلتا ہوگا؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اس کے ذہن میں چلتا ہوگا کہ کس طرح سے اس کا دادا یعنی ابراہیم وہاں پر گیا جس کا ذکر پیدائش کی کتاب کے 22ویں باب میں ہے. پھر اسحاق کو خدا نے منع کیا، وہ کہیں باہر نہیں گیا. اس کے ذہن میں یہ بھی بات چلتی ہوگی جو خدا نے کہی تھی کہ مصر میں تیری نسل کیا ہوگی؟ غلام ہوگی. خدا یہ کلام کرتا ہے نا، خدا نے یہ بات پہلے سے بتا دی تھی. ابراہیم کو ایون کے بتا دی تھی کہ تیری نسل کیا ہوگی؟ غلامی کرے گی، 400 سال کی غلامی کرے گی. سو وہ بیر سبا میں آ کر رک جاتا ہے. اور بیر سبا کہاں پر ہے؟ بیر سبا کنعان میں ہے، لیکن بالکل کنارے پر، بالکل کنارے پر. اور شاید وہ اس لیے رک گیا ہے تاکہ خدا کی مرضی کو جان سکے. اس سے پہلے کہ وہ قدم بڑھائے اور مصر میں جا پہنچے، وہ خدا کی مرضی کو جان سکے. اور خدا پھر اس پر ایک دفعہ ظاہر ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تو مت ڈر، یہ میری مرضی کے مطابق ہے، یہ میری مرضی کے مطابق ہے کہ تو یہاں پر جائے. اچھا، بیر سبا کا علاقہ بھی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ دیکھیں ابراہیم بیر سبا گیا، اسحاق بیر سبا گیا، یعقوب بیر سبا آتا ہے اور یہاں پر ایک قربانگاہ بناتا ہے. سو یہ ایک امپورٹنٹ جگہ ہے کیونکہ یہاں پر سارے لوگ آئے تھے. ابراہیم نے ایک جھاؤ کا درخت بھی لگایا تھا جس کا ذکر پیدائش کی کتاب کی 21ویں باب کی 33ویں آیت میں ہے.
سو یہ جگہ جو ہے اس خاندان کی زندگی میں ایک اہمیت رکھتی ہے. اور 40 سال پہلے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، 40 سال سے تقریباً زیادہ عرصہ گزر گیا ہے جب خدا نے اس سے کلام کیا تھا اور وہ وعدے کی سرزمین سے باہر جانے کو تھا. کہاں جانے کو تھا؟ ہاران کو. اور اب وہ دوبارہ وعدے کی سرزمین کو چھوڑنے کو ہے اور خدا اس سے دوبارہ کلام کرتا ہے. اور خدا اس سے کیا کہتا ہے کہ خوف نہ کر. کیا لکھا ہے؟ مصر میں جانے سے نہ ڈر. مصر میں جانے سے نہ ڈر. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب کے دل میں ایک ڈر موجود ہے. اس کے دل میں ایک ڈر موجود ہے. بے شک اس نے یوسف کے بارے میں سنا ہے کہ وہ زندہ ہے اور وہاں پر حاکم ہے اور وہ مجھے بلاتا ہے کہ میں وہاں جاؤں، لیکن وہ ابھی بھی اس کے دل میں ایک ڈر موجود ہے کہ مجھے وعدے کی سرزمین سے باہر جانا چاہیے یا نہیں. سو اس لیے وہ ڈر رہا ہے. سو خدا اس پر ظاہر ہو کر اس کو کہتا ہے کہ تو وہاں جانے سے نہ ڈر، کیونکہ میں وہاں تجھ سے ایک بڑی قوم پیدا کروں گا. میں تیرے ساتھ مصر کو جاؤں گا اور پھر تجھے ضرور لوٹا بھی لاؤں گا. اور یوسف اپنا ہاتھ تیری آنکھوں پر لگائے گا. یہ اپنا ہاتھ تیری آنکھوں پر لگائے گا، یہ ایک ٹرم ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ یوسف اس کی خدمت کرے گا اس کے مرنے تک. اس کے مرنے تک اس کی خدمت کرے گا، وہ یوسف کے ساتھ رہے گا. اور یہاں پر خدا اس سے وعدہ کرتا ہے کہ میں تجھے ضرور لوٹا بھی لاؤں گا. اور میں تھوڑا سا ریپیٹ کرتا چلوں کہ مصر میں لے جانے کا مقصد کیا تھا. مصر اس وقت انتہائی ایک ایسی سوسائٹی تھی جو کہ بڑا تعصب کا شکار تھی، تعصب پرست سوسائٹی تھی. وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ مصری جو ہیں یہ خداؤں کی اولاد ہیں اور باقی سارے لوگ جو ہیں یہ عام لوگ ہیں، اور مصری جو ہیں وہ ان سے برتر ہیں. سو وہ شادیاں نہیں کرتے تھے، وہ مکس نہیں ہوتے تھے. بہت مشکل تھا کہ مصری گھل مل جائیں باقی ساری قوموں کے اندر، کیونکہ وہ اپنے آپ کو افضل سمجھتے تھے. ایون کہ ہم نے دیکھا کہ یوسف کا جو کھانا ہے وہ الگ کھانا کھا رہا اور مصری الگ کھانا کھا رہے ہیں، کیونکہ مصریوں کو ان لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے میں کراہیت محسوس ہوتی تھی. لیکن کنعان بالکل اس سے اپوزٹ ہے. کنعان کے اندر ٹھیک ہے، آجو آجو سارے ہی آجو. اور کنعان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کنعان، یہودا نے کنانی عورت سے شادی کی، اس نے اپنے بیٹے کی کنانی عورت سے شادی کی. یہ لوگ کیا، یہ خاندان بیسیکلی کنعان میں مکس ہونا شروع ہو گیا تھا. اور اگر یہ اور کچھ عرصہ کنعان میں رہتے تو یہ بالکل مکس ہو جاتے، پتہ ہی نہ چلتا کہ کون عبرانی ہے اور کون کنانی ہے. اتنی شادیاں ان کی آپس میں ہو جاتی کہ یہ بالکل آپس میں مکس ہو جاتے. سو خدا نے ان کو کنعان سے اٹھایا اور ایک تعصب پرست سوسائٹی میں رکھا جہاں پر 400 سال ان کی پرورش کی جائے گی، اور وہاں پر ایک یہ خاندان سے کیا بن جائیں گے؟ ایک قوم بن جائیں گے. 70 افراد جو ہیں وہ یہاں سے جائیں گے، اور کتنے افراد بن جائیں گے؟ 6 لاکھ سے زیادہ. کتنے؟ 6 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ واپس وہاں سے آئیں گے، یعنی یہ قوم بنیں گے. اور آپ دیکھیں کہ 400 سال کے بعد بھی وہ لوگ ان میں مکس نہیں ہوئے. عبرانی الگ رہتے ہیں، مصری الگ رہتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ کون عبرانی ہے اور کون مصری ہے. 400 سال کے بعد بھی یہ لوگ وہاں پر مکس نہیں، کیونکہ یہ خدا کا پلان تھا، خدا کی مرضی تھی، اس لیے ان لوگوں کو وہاں پر خدا نے رکھا. اب ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابراہیم کو جب خدا نے بلایا تو وہ کتنے سال کا تھا؟ تقریباً 75. ویسے کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک بلاہٹ خدا کی طرف سے تھی اس کو، لیکن وہ 75 سال کا تھا جب خدا نے اس کو آواز دی، بلایا. اور پھر اسحاق کب پیدا ہوا؟ جب وہ 100 سال کا تھا. کتنے سال لگے؟ 25 سال. ایک فرد کی ایڈیشن کے لیے ابراہیم ایک بندہ ہے جو کہ وعدے میں شامل ہے. ابراہیم ایک بندہ ہے جو کہ وعدے میں شامل ہے. مزید ایک بندہ شامل ہونے میں کتنا عرصہ لگا؟ 25 سال. اسحاق کتنے برس کا تھا جب اس سے یعقوب پیدا ہوا؟ اسحاق 60 سال کا تھا. کتنے سال کا؟ 60 سال کا تھا جب اس سے کون پیدا ہوا؟ یعقوب. ٹوٹل کتنا عرصہ ہو گیا؟ 85 سال. کتنے لوگ شامل ہو گئے وعدے میں؟ 2. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 3.
اب اسحاق مزید تقریباً 50 سے 60 سال اور لگتے ہیں تقریباً. اور کتنے لوگ اور شامل ہوتے ہیں؟ 12 بیٹے اور 1 بیٹی، 13 لوگ مزید شامل ہو گئے. مزید 50-60 سال لگے. یعنی اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو تقریباً 215 سال میں تعداد 1 سے 70 ہوئی ہے. 215 سال میں تعداد 1 سے 70 پہنچی. اور جب یہ مصر کو جاتے ہیں تب یہ 70 لوگ تھے. یعنی یعقوب اور اس کی اولاد 66، اور یعنی اس کی اولاد کے لوگ 66 تھے. یعقوب خود تھا اور یوسف اور اس کے 2 بیٹے، وہ بھی اسی میں کاؤنٹ کیے جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی یہاں سے ہی گئے. بے شک اس کے بیٹے وہاں پر پیدا ہوئے لیکن اسی خاندان کا حصہ ہیں. تو ٹوٹل 70 لوگ ہیں. تو یہ جو 70 لوگ ہیں ان کو 1 سے 70 ہونے کے لیے 215 سال لگے. اور پھر اگلے 400 سالوں میں یہ 70 سے 6 لاکھ مرد سے زائد ہوں گے. ٹوٹل ویسے تعداد ان کی 70 سے کچھ زیادہ ہوگی کیونکہ یہ صرف مردوں کی تعداد لکھی ہے. تو اگر ان میں آپ ان کی بیویاں بھی ڈال لیں تو جو ٹوٹل تعداد کچھ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 100 کے قریب ہوگی عورتیں ملا کے، کیونکہ باقی تو بچے تھے ابھی اور عورتیں ہوں گی، کچھ بہنیں ہوں گی. تو کچھ 100 کے قریب اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 100 کے قریب لوگ تھے یہ جو ٹوٹل گئے مردوں کے علاوہ، مطلب مردوں کے ملا کے. اور اگر یہ 400 سال میں یہ تعداد 6 لاکھ مرد سے زیادہ ہوگی، اور اگر آپ خواتین اور بچے ملا لیں تو یہ تقریباً 20 لاکھ تعداد بنتی ہے. کتنی؟ 20 لاکھ. سو خدا نے ان کو بہت زیادہ بڑھایا. 5ویں آیت میں لکھا ہے تب یعقوب بیر سبا سے روانہ ہوا اور اسرائیل کے بیٹے اپنے باپ یعقوب کو اور اپنے بال بچوں اور اپنی بیویوں کو ان گاڑیوں پر لے گئے جو فرعون نے ان کے لانے کو بھیجی تھیں، اور وہ اپنے چوپائیں اور سارے مال و اسباب کو جو انہوں نے ملک کنعان میں جمع کیا تھا لے کر مصر میں آئے. اور یعقوب کے ساتھ اس کی ساری اولاد تھی. وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور پوتوں اور پوتیوں غرض اپنی کل نسل کو اپنے ساتھ مصر میں لے آیا. آگے سارے نام لکھے ہیں تو آپ نام ضرور پڑھ سکتے ہیں، میں اس کو یہاں پہ پڑھوں گا نہیں. 26ویں آیت دیکھیں. 26ویں آیت میں لکھا ہے یعقوب کے صلب سے جو لوگ پیدا ہوئے اور اس کے ساتھ مصر میں آئے وہ اس کی بہوؤں کو چھوڑ کر شمار میں 66 تھے. یوسف کے 2 بیٹے تھے جو مصر میں پیدا ہوئے. سو یعقوب کے گھرانے کے جو لوگ مصر میں آئے وہ سب مل کر کتنے ہوئے؟ 70. وہ مل کر 70 ہوئے. اور اس نے یہودا کو اپنے آگے سے یوسف کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے جشن کا راستہ دکھائے، اور وہ جشن کے علاقے میں آئے. اور یوسف اپنا رتھ تیار کروا کے اپنے باپ اسرائیل کے استقبال کے لیے جشن کو گیا اور اس کے پاس جا کر اس کے گلے سے لپٹ گیا اور وہیں لپٹا ہوا دیر تک روتا رہا. تب اسرائیل نے یوسف سے کہا اب چاہے میں مر جاؤں کیونکہ تیرا منہ دیکھ چکا کہ تو ابھی جیتا ہے. اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے اور اپنے باپ کے گھرانے سے کہا میں ابھی جا کر فرعون کو خبر کر دوں گا اور اس سے کہہ دوں گا کہ میرے بھائی اور میرے باپ کے گھرانے کے لوگ جو ملک کنعان میں تھے میرے پاس آ گئے ہیں، اور وہ چوپان ہیں کیونکہ برابر چوپایوں کو پالتے آئے ہیں، اور وہ اپنی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور جو کچھ ان کا ہے سب لے آئے ہیں. پس جب فرعون تم کو بلا کر پوچھے کہ تمہارا پیشہ کیا ہے تو تم یہ کہنا کہ تیرے خادم ہم بھی اور ہمارے باپ دادا بھی لڑکپن سے لے کر آج تک چوپائے پالتے آئے ہیں. تب تم جشن کے علاقے میں رہ سکو گے، اس لیے کہ مصریوں کو چوپانوں سے نفرت ہے. اور وہ نفرت اس لیے کیونکہ جو چوپائے پالنے والے ہیں، جو چوپان ہیں، یہ اکثر گندے بندے بنے ہوندے سے، تو اس لیے وہ لوگ نفرت کرتے تھے. ان کے بے شک چوپائے اپنے تھے، ہم آگے دیکھتے بھی ہیں خروج میں بھی کہ مصریوں کے بھی چوپائے تھے. ڈیفینیٹلی چوپائے جو ہیں وہ ضرورت ہیں دودھ کے لیے بھی اور باقی لوازمات کے لیے بھی. ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں کہ یوسف جیسے ہی مر جاتا ہے، یوسف جیسے ہی مر جاتا ہے تو بنی اسرائیل کیا ہوتے ہیں؟ غلامی میں چلے جاتے ہیں. کس میں چلے جاتے ہیں؟ غلامی میں چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اسرائیل کا نمائندہ کون تھا؟ یوسف تھا. اسرائیل کا نمائندہ یوسف تھا جس نے وہاں پر اس تمام گھرانے کی خبر گیری کی. اور اسی طرح
हमारा नुमाइंदा कौन है आसमान पर? यीशु मसीह है। लेकिन हमारा जो नुमाइंदा है खुदा के आगे, वो हमेशा के लिए वहां पर मौजूद है। वो हमेशा के लिए वहां पर मौजूद है ताकि हमारा ख्याल रख सके। यूसुफ ने अपने घराने के लिए जगह तैयार की थी। यूसुफ ने अपने घराने के लिए जगह तैयार की थी ताकि वो उनकी परवरिश कर सके। यीशु मसीह भी हमारे लिए आसमान पर जगह तैयार कर रहे हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, फिर वापस आकर तुम्हें ले लूंगा। तो यीशु मसीह भी हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि यूसुफ यीशु मसीह की एक टाइप है। टाइप कभी भी परफेक्ट नहीं होती। टाइप क्या है? कभी भी परफेक्ट नहीं होती। वो एक तस्वीरी शक्ल होती है जो किसी न किसी तरीके से आने वाली असल चीज का बयान कर रही होती है। सो यूसुफ बहुत लिहाज से, यानी सबसे जो स्ट्रॉन्ग टाइप पुराने अहद में पाई जाती है यीशु मसीह की, वो यूसुफ है। वो क्या है? यूसुफ। आप हर छोटी बड़ी बात में बहुत ज्यादा मुमासलत देखेंगे कि जिस तरह यूसुफ ने अपने भाइयों के लिए जगह तैयार की, यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार करेगा। यूसुफ ने उनका ख्याल रखा, वो उनका नुमाइंदा है। यीशु मसीह हमारा नुमाइंदा। यूसुफ को एक गैर कौम बीवी मिली, एक जेंटाइल। सो यीशु मसीह की कलीसिया भी क्या है? गैर कौम से है। यीशु मसीह की कलीसिया भी क्या है? गैर कौम से। बहुत सारी हमने देखी भी हैं, आगे साथ साथ देखते भी रहेंगे। 47वें बाब में आए। अब जब वो जश्न के इलाके में आते हैं तो वो फिरौन की इजाजत लेते हैं। जश्न के इलाके में आकर वो फिरौन की इजाजत लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक कस्टम है, ये एक रिवाज है। और याकूब फिरौन के साथ मिलता है। याकूब फिरौन के साथ मिलता है। 7वीं आयत से देखें। हम सारा टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। 7वीं आयत से देखें। और यूसुफ अपने बाप याकूब को अंदर लाया और उसे फिरौन के सामने हाजिर किया, और याकूब ने फिरौन को दुआ दी। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। याकूब ने फिरौन को दुआ दी। अब फिरौन को वहां पर क्या माना जाता है? खुदा। फिरौन को क्या माना जाता था? खुदा। उसको रा देवता का ज़हूर माना जाता था। यानी रा देवता कौन सा है? सन गॉड, सूरज देवता, इसका ज़हूर माना जाता था। उसको वो रिप्रेजेंट करता है और वो खुद खुदा है। वो किसी और से दुआ लेना, ये एक इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जो जरा अपने आप खुदा समझता है, किसी ने उनकी दुआ देनी। सो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि उसने इस दुआ को कबूल किया है। उसने याकूब से दुआ ली है। और वो फिरौन याकूब से पूछता है कि तेरी उम्र कितने साल की है? याकूब ने फिरौन से कहा कि मेरी मुसाफिरत के बरस 130 हैं। मेरी जिंदगी के अयाम थोड़े और दुख से भरे हुए रहे, और अब ये उतने हुए भी नहीं हैं जितने मेरे बाप दादा की जिंदगी के अयाम उनके दौरे मुसाफरत में हुए। और याकूब फिरौन को दुआ देकर उसके पास से चला गया। अब आगे काल की स्टोरी है, और काल की स्टोरी मैं आपको मुख्तसर बताता हूं। काल जो है अब मजीद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जाहिरी सी बात है कि काल के अभी 7 साल हैं। लोगों को ये एंटीसिपेशन नहीं थी कि ये इतने साल रहेगा। हो सकता है अगर उनको कुछ पता होता, बहुत सारी दुनिया को। और ना सिर्फ मिस्र का एक अपना रश है, मिस्र की अपनी सारी आबादी वो खाने को मांगती है, बल्कि आसपास के मुल्कों से भी लोग मिस्र में आकर खुराक खरीद रहे हैं। अब यूसुफ यहां पर कुछ काम करता है। सबसे पहले वो पैसों के जरिए खरीदता है। सबसे पहले वो क्या करता है? पैसों के जरिए खरीदता है। फिर वो क्या करता है? आइए पैसों वाली बात पहले पढ़ते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। यूसुफ का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग कैरेक्टर है। लेकिन उस सारे मुल्क में खाने को कुछ ना रहा, क्योंकि काल ऐसा सख्त था कि मुल्क मिस्र और मुल्क कनान दोनों काल के सबब से तबाह हो गए थे। और जितना रुपया मुल्क मिस्र और मुल्क कनान में था वो सब यूसुफ ने उस गले के बदले जिसे लोग खरीदते थे ले लेकर जमा कर लिया, और सब रुपए को उसने फिरौन के महल में पहुंचा दिया। यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यूसुफ ने वो जो सारे पैसे इकट्ठे किए हैं वो कहां पर पहुंचाए हैं? फिरौन के महल में। और फिरौन एक ऐसा शख्स है जो खुद तो नहीं मामलात देखता होगा। उसने क्या किया? उसने सब कुछ यूसुफ के सुपुर्द कर दिया। यूसुफ बहुत ज्यादा पावरफुल है। मिस्र में फिरौन के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल यूसुफ है। और इस वक्त यूसुफ
फिरौन से भी शायद इसलिए पावरफुल है क्योंकि सारा इख्तियार उसके हाथ में है। इस वक्त सबसे जो जरूरी चीज है मुल्क मिस्र में वो क्या है? अनाज। और सारे अनाज का कंट्रोल किसके पास है? यूसुफ के। इसलिए यूसुफ कहता है कि खुदा ने मुझे गोया फिरौन का बाप बना दिया है, यानी इतना ज्यादा मुझे इख्तियार दिया है। इतना इख्तियार होने के बावजूद, और यूसुफ से यकीन करें कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछण दसण वाला नहीं कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। जिस तरह फोतीफार के घर में उससे फोतीफार ने कभी नहीं था पूछा, क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा लॉयल था, इतना ज्यादा मेहनती था, इतना ईमानदार था कि फोतीफार उससे कभी कुछ नहीं पूछता था कि तू क्या करता है। इसके बाद वो जेल में गया, उसको वहां पर सरफराजी मिली। अब जब फिरौन ने उसको सरफराजी दी है तो फिरौन भी उससे नहीं पूछता, लेकिन उसकी ईमानदारी देखें कि सारा पैसा कहां पर जमा करा दिया? फिरौन के महल में। कुछ साडे अगर हुंदा या कोई पाकिस्तानी हुंदा तो सारा पैसा फिरौन के महल च नहीं सी जाना, ये पक्की गल है। ये किते होर भी जाना। अगर उस जमाने के कोई स्विस बैंक होंदे तो हो सकता पहले तो वह भर देन, वो फिरौन के महल तो नहीं कहना सी वेखी जाएगी, इनू केड़ा कोई पता लगता। उसने फिरौन के महल में पहुंचा दिया। अच्छा, इसके बाद फिर मिस्री उसके पास आते हैं और वो कहते हैं कि अब रुपया तो हमारे पास है नहीं, तो हमें तो अनाज दे। सो वो कहता है अपने चौपाए लाओ। सो चौपाए यूसुफ के पास लाए। यूसुफ घोड़ों और भेड़ बकरियों और गाय बैलों और गधों के बदले उनको अनाज देने लगा और पूरे साल भर उनको उनके चौपायों के बदले अनाज खिलाया। फिर जब ये साल भी गुजर गया तो वो कहता है कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे चौपाए भी नहीं है, हमारा रुपया भी नहीं है, अब हमको अनाज दे। फिर वो क्या कहता है कि अपनी जमीन बेचो, अपनी जमीन बेचो। कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि शायद यूसुफ एक्सप्लॉइट कर रहा है या ज्यादती कर रहा है उनके साथ, लेकिन ये देखें कि ये यूसुफ की एक मैनेजमेंट है और उसने चीज़ों को मैनेज इस तरीके से किया है, गले को इस तरह से मैनेज किया है, करना है उसने 7 साल पूरे गुजारने कि अगर वो फ्री में देना शुरू कर देगा, और इस तरह तो वैसे लोगों को कोई एहसास भी नहीं रहेगा, जैसे फ्री चीज़ का कोई एहसास नहीं होता। अगर फ्री गला मिलना शुरू हो जाता तो उनको कोई एहसास नहीं रहेगा। और वैसे भी ये खुदा की मर्जी से ही था, ये उसका जो तमाम काम है जिसको वो मैनेज कर रहा है, खुदा ने उसको हिकमत से, विजडम से मामूर किया है कि वो किस तरह से चीज़ों को मैनेज करे, क्योंकि अभी बहुत साल, अभी तो काल भी रहेगा और इसके बाद यूसुफ का असर और रसूख भी बहुत साल रहेगा। सो अगर वो उसकी मैनेजमेंट ही सही नहीं होगी तो उसका असर और रसूख कैसे कायम रह सकता है? यूसुफ देखे कितने साल का होकर मरा? तकरीबन 110 साल का। और वो जब हाकिम बना तो कितने साल का था? 30 साल का। तो कितने साल उसने हुक्मरानी की? 80 साल। कितने साल? 80 साल उसने हुक्मरानी की। अब देखें, पहले 7 साल तो बड़ी अच्छी हुक्मरानी थी क्योंकि बड़ी फरावानी थी, अगले 7 साल काल था, तो 14 साल के बाद फिरौन को तो कह देना चाहिए था, यूसुफ साहब अस्सलाम वालेकुम, ताड़ी और सानू कोई लोड़ नहीं। क्या ख्याल है? 14 साल बाद तो यही बनता है ना कि भाई काम हो गया साडा। फिरौन भी वैसे पाकिस्तानी होंदा तो उन्हें इंजी करना सी, उन्हें कहना ही पैन ताड़ी बड़ी मेहरबानी, ख्वाब दे मुताबिक 7 साल ते 7 साल 14 साल की गल हुई सी, इस तो उत्ते नहीं सी गल हुई, बड़ी हद लाना ही तो एक होर साल ला ला, इस तो बाद अपना बंदोबस्त कर ली। इत्थे तो मालक मकानों को किराया थोड़ा जिहा ज्यादा दे देना कोई, तो वो पिछली पार्टी को कह देंगे ने मेरी बाजी आ रही बाहरों, मतलब जो 2-4 बड़े बड़े बहाने होते हैं उनके पास, मेरी भैन ने आना है, मेरी फलानी फुफी के मुंडे का विआह है तो ये मैं उन्होंने देना है मकान। असल में लालच क्या होता है कि उसको थोड़ा सा किराया जो है ना वो ज़्यादा ऑफर हो रहा होता है, वो पिछली पार्टी से खाली करा के अगली को किराए पे दे देता है। तो यूसुफ भी कह सकता था कि बस हो गया, बहुत हो गया, मैं हाकिम हूँ, अब बहाल हो गया सब कुछ, काल के साल ख़त्म हो गया, तो यूसुफ साहब तुसी अपनी जी है ना ये सारा इख्तियार है वापस करो तो जाओ। लेकिन यूसुफ अपने मरते दम तक क्या है वहां पर हाकिम ही है, उससे ये इख्तियार। लेकिन जब वो मर गया तो जो अगला फिरौन है वो यूसुफ को नहीं जानता था। उसके बाद सख्ती का दौर जो है वो वहां पर उसका आगाज होता है। यहां पर भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, ये भी सीखने वाली है। जितनी जमीन 20वीं आयत देखें,
اور یوسف نے مصر کی ساری زمین فرعون کے نام پر خرید لی. کس کے نام پر؟ فرعون کے نام پر, اپنے نام پر نہیں. یا اس نے کوئی سیٹلمنٹ نہیں کی کہ جی فرعون کے ساتھ چلو کو تھوڑا بہت میرا بھی شیئر ہو, کوئی 20% 70% دے دیا جا رہا ہے, کوئی 20-30% میرے حال بھی آئے. فرعون نے کہنا منع کرنا سی, انہیں کہنا سی تو سانو بچایا, اتنے مشکل وقت میں تو نے پورے ملک کو بچا لیا, سنبھال لیا. لیکن اس نے ساری زمین کس کے نام پر خریدی ہے؟ فرعون کے نام پر. سارا پیسہ کہاں جمع کرایا؟ فرعون کے محل میں. اور یہی امپلائیڈ بات ہے کہ اس نے سارے جانور بھی کہاں دیے ہوں گے؟ فرعون کے محل میں. اپنے پاس نہیں رکھے. اس نے کوئی اختیار کا ناجائز استعمال نہیں کیا. سو ساری زمین جو ہے وہ فرعون کے نام پر خرید لیتا ہے. اور یہ بات ہمیں یہاں پر یہ سکھاتی ہے کہ جب بھی ہم کام کریں, جب بھی ہم جابس پر جاتے ہیں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پوری ایمانداری کے ساتھ, آنیسٹی کے ساتھ کام کرنا چاہیے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آنیسٹی کی آپ کو. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے. ہم اکثر کیا کرتے ہیں, میڈیکل فیلڈ میں ہو یا باقی فیلڈز میں, چلیں میڈیکل سے مثال دیتا ہوں. میڈیکل میں کچھ لوگ کیا کریں گے, وہ ہاسپٹل سے سینیٹائزر اٹھا کے لے آئیں گے, وہ کوئی گلوز کا پیکٹ اٹھا کے لے آئیں گے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا حق ہے, ہم یہاں پر جاب کرتے ہیں, ہمارا حق ہے. لیکن حق لے کے کس طرح آئیں گے؟ چپ کر کے بیگ چپان گے تکار نو. اگر حق ہے تو آپ سب کے سامنے لے کر آئیں, پوری مینجمنٹ کو پتا ہو, سب لوگوں کو پتا ہو کہ آپ یہ لے کر جا رہے ہیں. وہ حق نہیں ہے, وہ چوری ہے. دوائیاں اٹھا کے لے آنا, چیزیں اٹھا کر لے آنا اور اس کو اپنا حق جتلانا, یہ چوری ہے, یہ غلط ہے, یہ ایمانداری نہیں ہے. آپ تھوڑے میں ایماندار نہیں اپنے آپ کو شو کر رہے, آپ کو بہت بڑی چیزیں بھی نہیں ملیں گی. اسی طرح ٹیچرز بہت سارے کیا ہیں, وہ پینسلاں مارکر جو چیز لب دی, جو سامان ہوتا ہے اس طرح کو جیب سے پایا تھے چلو جی کارنو. جو پرائیویٹ کمپنیز میں جاب کرنے والے ہیں انہوں نے ہتھے جو چیز لگ دی ہے, جی میں ساڈے ٹیکسٹائل مل ہے, ویسے تو خیر وہ تلاشی لیتے ہیں کیونکہ ان کو پاکستانیوں کا پتہ ہے, لیکن جے کوئی پینٹ شینٹ ہتھے لگی, کوئی سویٹر شرٹ ہوڈی ہتھے لگے نے جیب چھپایا, یا کئی ایک پینٹ دوتے دوجی پینٹ پا لیں گے. تو اس طرح سے چیزیں اٹھا کے گھروں کو لے آتے ہیں. تو جب آپ کے پاس دیکھیں, یوسف کے پاس ایک کھلی اپرچونٹی ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے, لیکن اس نے ایمانداری سے سارا پیسہ فرعون کے محل میں پہنچایا کیونکہ یہ اس کا حق تھا, اس کے پاس جانا چاہیے تھا. یوسف کو اس نے مالک نہیں بنا دیا, اس نے اس کو ایڈمنسٹریٹر بنایا ہے, وزیر اعظم بنایا ہے, اختیار دیا ہے مینج کرنے کا. ہاں اگر اس کو وہ دولت دے گا تو فرعون دے گا. یوسف کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خود اپنے لیے دولت اکٹھی کرنا شروع کر دے, یہ بے ایمانی ہوگی. اگر اس کو دولت دے گا تو وہ فرعون دے گا. جس طرح جو آپ کا امپلائر ہے وہ آپ کو تنخواہ دیتا ہے, اگر وہ آپ کو کوئی بینیفٹ دینا چاہے گا تو آپ کی تنخواہ میں ایڈ کرے گا. یہ نہیں کہ آپ وہاں سے چیزیں اٹھا کے لیں اور اس کو سمجھیں کہ یہ تو میرا حق تھا, میں جیسے مرضی اس کو استعمال کروں. سو وہ چوپائے خریدتا ہے تو وہ بھی فرعون کے, وہ زمین خریدتا ہے تو وہ بھی فرعون کے نام پہ. سو ہم بھی جہاں پر بھی جائیں, جہاں پر بھی نوکری کریں, جہاں پر کام کریں, پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی 100% جو ہے وہ ایفرٹ کریں, اور اپنا پورا 100% اپنی جاب پر جو آپ کر سکتے ہیں کریں, ایمانداری کے ساتھ کریں. خداوند آپ کو وہاں پر بلیس کرنے کی قدرت رکھتا ہے جس طرح اس نے یوسف کو بلیس کیا تھا. اچھا 48ویں باب پر آتے. 48ویں باب میں یعقوب افرایم اور منسی کو برکت دیتا ہے. یعقوب کے کتنے بیٹے تھے ٹوٹل؟ 12. یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ 12. اور یوسف کے 2 بیٹے افرایم اور منسی. اچھا یہ جو یوسف کے 2 بیٹے ہیں, یعقوب کہتا ہے کہ یہ اس طرح سے ہے جس طرح سے یہ میرے بیٹے ہیں, جس طرح سے یہ میرے ہی بیٹے ہیں. وہ ان کو اپنے بیٹوں کے برابر درجہ دیتا ہے, اور آپ بعد میں دیکھیں گے کہ ان کو ایک ایکسٹرا پورشن انہیریٹنس کا بھی ملا ہے. یعنی یوسف کے دونوں بیٹوں کو جس طرح باقی تمام لوگوں کو جائیدادیں ملی, وہاں پر حصے ملے, منسی اور افرایم کو الگ الگ دونوں کو حصہ ملا تھا. ان کو زیادہ, اور منسی کا جو قبیلہ تھا یہ بڑا تگڑا قبیلہ تھا, یعنی بڑا سٹرونگ تھا. اور اس پورے چیپٹر میں بیسیکلی
اس کے دونوں بیٹوں کو برکت دینے کے بارے میں لکھا ہے. میں پہلی آیت سے پڑھتا ہوں. ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ کسی نے یوسف سے کہا تیرا باپ بیمار ہے. سو اپنے دونوں بیٹوں منسی اور افرایم کو ساتھ لے کر چلا اور یعقوب سے کہا گیا کہ تیرا بیٹا یوسف تیرے پاس آ رہا ہے. اور اسرائیل اپنے کو سنبھال کر پلنگ پر بیٹھ گیا. اور یعقوب نے یوسف سے کہا کہ خدائے قادر مطلق مجھے لوز میں، لوز کیا ہے؟ بیتیل. بیتیل کا نام کیا ہے؟ لوز، جو ملک کنعان میں ہے، دکھائی دیا اور مجھے برکت دی. اور اس نے مجھ سے کہا میں تجھے برومند کروں گا اور بڑھاؤں گا، تجھ سے قوموں کا ایک زمرہ پیدا کروں گا اور تیرے بعد یہ زمین تیری نسل کو دوں گا تاکہ یہ ان کی دائمی ملکیت ہو جائے. سو تیرے دونوں بیٹے جو ملک مصر میں میرے آنے سے پہلے پیدا ہوئے میرے ہیں، یعنی روبن اور شمعون کی طرح افرایم اور منسی بھی میرے ہی ہوں گے. اور جو اولاد اب ان کے بعد تجھ سے ہوگی وہ تیری ٹھہرے گی، پر اپنی میراث میں اپنے بھائیوں کے نام سے وہ لوگ نامزد ہوں گے. آپ 12ویں آیت دیکھیں. لکھا ہے اور یوسف ان کو اپنے گھٹنوں کے بیچ سے ہٹا کر منہ کے بل زمین تک جھکا. منہ کے بل زمین تک جھکا. یہ بات میں اس لیے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یوسف کی رسپیکٹ اپنے والد کے لیے کتنی زیادہ ہے. حالانکہ اس کی پوزیشن آف پاور بہت ہے، اس کے پاس بہت بڑی پوزیشن ہے، ایک پاورفل پوزیشن ہے، لیکن وہ اپنے والد کی کتنی رسپیکٹ کرتا ہے. سو خدا کی مرضی کے مطابق یعقوب افرایم کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے برکت دیتا ہے. تقریباً دونوں بچوں کو ایک جیسی برکت ملی، اور یہ برکت کس کی ٹھہرے گی؟ یوسف کی. ان دونوں کو جو برکت دی گئی وہ کس کی ٹھہرے گی؟ یوسف کی ٹھہرے گی. میں بات کر رہا تھا کہ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے. اچھا، یہ جو 12 کا عدد ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کلام مقدس میں. اگر میں آپ کو کچھ مثالیں دوں تو یعقوب کے 12 بیٹے یعنی 12 قبیلے تھے، اور اس کے بعد 12 رسول، پھر موسیٰ نے جو قربان گاہ بنائی، 12 مینار، کاہن کے سینہ بند پر 12 پتھر، اور خیمہ اجتماع میں جو مختلف برتنوں کی تعداد تھی وہ بھی 12 تھی. 12 جاسوس تھے جو کہ بھیجے گئے تھے جاسوسی کرنے کے لیے ملک کنعان کی، اور 12 یادگاری پتھر تھے. سلیمان کے 12 گورنرز تھے. الیشا کی قربان گاہ کے بھی 12 پتھر تھے، اور جو پرستش کرنے کے لیے لوگ مقرر کیے گئے تھے وہ بھی 12 کی تعداد میں تھے. دن میں 12 گھنٹے، سال میں 12 مہینے. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے. مکاشفہ کی کتاب میں اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے 12,000 لوگ چنے جائیں گے. یہ بھی ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں ملتا ہے. پھر آسمانی جو شہر ہے یروشلیم، اس کے 12 دروازے ہیں. اس کے 12 دروازے ہیں، 12 پتھر ہیں، 12 فرشتے ہیں، اور 12 بنیادیں ہیں. ان کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی بھی 12,000 فرلانگ ہے سب کی. اور جو آسمان پر زندگی کا درخت ہے اس میں پھل بھی 12 ہیں. شاید اور بھی 12 کچھ آپ کو مل جائیں، ہی اتنے زیادہ 12 ہیں کیونکہ کچھ عدد امپورٹنٹ ہیں. 12 کا عدد آپ کو بار بار ملے گا، 40 کا عدد آپ کو بہت زیادہ ملے گا، 10 کا عدد ملے گا، 3 کا عدد ملے گا، 7 کا عدد ملے گا. تو یہ کچھ اعداد ہیں. آئیے 49 چیپٹر پہ آتے ہیں. 49 چیپٹر میں پہلی آیت سے لکھا ہے اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو یہ کہہ کر بلوایا کہ تم سب جمع ہو جاؤ تاکہ میں تم کو بتاؤں کہ آخری دنوں میں تم پر کیا کیا گزرے گا. اچھا، یعقوب، اب آپ کو پتا ہے یعقوب کتنے سال اور زندہ رہا تھا مصر میں؟ 17 سال. کتنے سال؟ 17 سال. یعنی مصر میں آ کر وہ 17 سال مزید جیا تھا. اس کے بعد اس کی وفات ہوتی ہے، اور 17 سال کے اینڈ پہ تقریباً اپنی وفات سے پہلے وہ اپنے بچوں کو بلاتا ہے اور وہ ان کو برکت دیتا ہے. یہ برکت سے زیادہ نبوت ہے. یہ برکت سے زیادہ نبوت ہے. یعقوب اب اپنے بیٹوں کو، یعقوب جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو برکت دینے لگا ہے، دعا کرنے لگا ہے، لیکن یہ برکت سے زیادہ نبوت ہے. اور یہ ڈکلیئرڈ پروفیسی کسی بھی دوسرے شخص کے لیے پہلا واقعہ ہے کلام مقدس میں
جہاں پر ڈکلیئرڈ پروفیسی ہے کسی دوسرے کے لیے. فرشتے نے کلام کیا, خدا نے کلام کیا, ان واقعات کو آپ دیکھتے ہیں, لیکن کسی دوسرے کے لیے کوئی کلام کسی آدمی کے ذریعے کیا گیا, ڈکلیئرڈ پروفیسی, وہ یہ پہلی ہے. اب یعقوب جو ہے وہ اپنے 12 بیٹوں کو دعا دیتا ہے, ان کو برکت دیتا ہے, اور میں نے بتایا کہ یہ برکت سے زیادہ پروفیسی ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا. یعقوب کا پہلوٹا بیٹا کون سا تھا؟ روبن تھا. لیکن روبن جو ہے وہ اپنی جو ماں ہے, سوتیلی ماں, اس کے بستر پر چڑھا, یعنی اس نے اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کی. زیادتی کیا ایک ہوا, اس نے بڑا ہی ایک غلط اور مکروہ کام کیا جس کی وجہ سے اس نے اپنا یہ حق کھو دیا. اور جو پہلوٹے کا حق ہوتا تھا, اس کے ساتھ 2 چیزیں اس کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی تھی. ایک تو برکت والی یعنی روحانی سربراہ بھی ہوتا تھا, اس کو انہیریٹنس میں بھی ڈبل پورشن ملتا تھا, یعنی وراثت میں بھی دگنا حصہ ملتا تھا, اور وہ برکت کو بھی لے کر, اس خاندانی برکت کو بھی لے کر آگے چلتا تھا. روبن جو ہے وہ ایک بڑے ہی انسٹیبل کردار کا مالک شخص ہے, یعنی جو اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے, اس کا کردار کیا ہے؟ انسٹیبل ہے, مطلب اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. آج بھی جو لوگ انسٹیبل کردار کے مالک ہوتے ہیں, یعنی جنہاں کو تانوں ڈاری لگتا ہے کہ ایک کسی ٹائم بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. کئی لوگ ویسے خود سے بھی ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو خود پہ بھی یقین نہیں ہوتا کہ وہ کس ٹائم کون سی غلطی کر سکتے ہیں. خاص طور پر جنسی معاملات کو لے کر کچھ لوگ اتنے انسٹیبل ہوتے ہیں کہ ان سے اتنی زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں, بار بار ہوتی ہیں, وہ قابو ہی نہیں پا رہے ہوتے اپنے نفس پر. اور جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھتا وہ بے فصیل اور مسمار شدہ شہر کی مانند ہے. امثال کی کتاب میں یہ بات درج ہے. ایک انسٹیبل کیریکٹر کا بندہ خدا سے بہت ساری برکات کو گما سکتا ہے, لوز کر سکتا ہے, یعنی جو ادروائز اس کو مل سکتی ہیں, لیکن اس کے انسٹیبل کردار کی وجہ سے, کیریکٹر کی وجہ سے وہ بہت ساری برکات کو کھو دیتا ہے. اگر کسی بھی قسم کی انسٹیبلٹی ہے آپ کے کردار میں, تو آپ کو اس پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور انسٹیبلٹی کس طرح کی؟ مثلا آپ سے کوئی گناہ آپ کر بیٹھتے ہیں, اور بعد میں نہ لوگوں کو یقین ہے, نہ آپ کو خود پہ یقین ہے کہ آپ سے یہ دوبارہ نہیں ہوگا, بلکہ آپ اکثر اس میں پڑ جاتے ہیں. ادھروں توبہ کر دو, پھر کر لیں دو, پھر توبہ کر دو, پھر کر لیں دو. اور آپ سب لوگ بڑی آسانی سے اس پر پہنچ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے. اب اس سے اگلا جو بیٹا ہے جس کے لیے وہ برکت چاہتا ہے, وہ کون ہے؟ شمعون. وہ کون ہے؟ شمعون. شمعون اور لاوی, یہ 2 بھائی جو کہ دینا کے بھائی تھے, انہوں نے کیا کیا تھا؟ سکم اور اس کے پورے گھرانے کو قتل کر دیا تھا, اور اپنے قہر میں انہوں نے بیلوں کی کونچیں کاٹ ڈالی تھی. یعنی ان کے اندر بہت زیادہ غصہ تھا, تشدد تھا, شدت تھی غصے کی. ان کی طرف سے, خدا کی طرف سے ان کو کیا سزا ملی کہ یہ دونوں بکھر جائیں گے, یہ اکٹھے نہیں رہیں گے. ان کی جو انہیریٹنس ہے, ان کی زمین بھی ہے, وہ ساتھ ساتھ نہیں ہوگی. اور ایک ان میں سے جو شمعون کا گھرانہ ہے, اس کے لیے یہ برکت نہیں رہی. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. جب یہ لوگ مصر سے نکلے ہیں تو شمعون کا گھرانہ 3 بڑا قبیلہ تھا گنتی کے حساب سے. جب یہ لوگ مصر سے نکلے تو ان کی جو پہلی مردم شماری کی گئی تو شمعون کا گھرانہ جو ہے وہ نمبرز میں 3 بڑا نمبر تھا. اور پھر جب نیکسٹ گنتی کی کتاب کے پہلے باب کی 23ویں آیت میں پہلی مردم شماری ہے جہاں اس کا ذکر ہے, اور پھر 26ویں باب کی 14ویں آیت ایک اور مردم شماری کی جاتی ہے. شمعون کے گھرانے کی تعداد سب سے کم تھی, یعنی جب یہ نکلے تو یہ 3 نمبر پر تھے, 12 میں سے 3 نمبر پر تھے. لیکن جب یہ پہنچے تھے اور دوسری مردم شماری کی جاتی ہے تو یہ کیا تھے؟ سب سے تھوڑے تھے. یہ سب سے تھوڑے تھے. اور ان کو جو حصہ ہے وہ بھی یہودا کے ساتھ منسلک کر کے ملا تھا, یہودا کے ساتھ منسلک ہو کے ان کو حصہ ملا تھا. یہ بکھیرے گئے, یہ الگ ہوئے, اپنے دوسرے بھائی لاوی
سے ان کو الگ جائیداد ملی. لاوی کو بھی خدا نے بکھیر دیا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب وہ ایک بچڑا بنانے والا واقعہ ہوا تھا, ہارون کاہن نے بنایا تھا, تو لاوی نے ایک بڑا پازیٹیو رول لاوی کے قبیلے نے وہاں پر ادا کیا تھا اس سارے سینیریو میں. سو لاوی کے قبیلے کو خدا نے برکت دی اور ان کو بھی بکھیرا, لیکن یہ ان کے لیے باعث برکت ہوا کیونکہ جو کہانت ہے وہ کس کے حصے میں آئی؟ لاوی کے حصے میں آئی. کہانت بیسیکلی یہ جو برتھ رائٹ ہے نا, جو پہلوٹے والی بات ہے, یہ جو حق تھا یہ آپ سمجھ لیں یہ ڈیوائیڈ ہو گیا. اس میں مختلف اگر آپ حق کی بات کریں تو بادشاہت کا حق ہے ایک اس گھرانے کے تعلق سے, کہانت کا حق تھا. کہانت کا حق کس کے حصے میں آیا؟ لاوی کے. اور بادشاہت کس کے حصے میں آئی؟ یہودا کے. یعنی یہ ڈیوائیڈ ہو گیا تھا, یہ کسی ایک کے اس میں نہیں. اسی طرح جو فائنینشیل پراسپیرٹی ہے وہ کسی اور کے حصے میں آئی. ہم اس کو دیکھتے ہیں. سو لاوی کو خدا نے چنا کہانت کے لیے, لیکن یہ ان دونوں قبیلوں کے تعلق سے خدا نے بات کی. پھر بادشاہت یہودا کو ملی. اب آگے یہودا کی اگر ہم بات کریں تو یہودا کے لیے یعقوب کیا کہتا ہے؟ اے یہودا تیرے بھائی تیری مدح کریں گے, تیرا ہاتھ تیرے دشمنوں کی گردن پر ہوگا, تیرے باپ کی اولاد تیرے آگے سرنگوں ہوگی. یہودا شیر ببر کا بچہ ہے. اے میرے بیٹے تو شکار مار کر چل دیا ہے. وہ شیر ببر بلکہ شیرنی کی طرح دبک کر بیٹھ گیا, کون اسے چھیڑے گا؟ یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا آسا موقوف ہوگا جب تک شیلو نہ آئے اور قومیں اس کی مطیع ہوں گی. اچھا, یہاں پر کہا جاتا ہے کہ بیسیکلی یعقوب یہودا کے تعلق سے بات تو کر رہا ہے, لیکن یہودا کا بھی کردار کوئی اتنا اچھا نہیں تھا, اتنا کوئی ایگزیمپلری کردار نہیں تھا, کیونکہ یہودا نے اپنی بہو تمر کے ساتھ ایک غلط کام کیا اور اس نے کنانی عورت سے شادی بھی کی, اور کوئی اتنا کوئی مثالی کردار یہودا کا بھی نہیں ہے. جب یوسف کو بیچنے کی بات اسی نے کی تھی, جب وہ سارے اس کو مارنا چاہتے تھے تو اس نے کہا تھا کہ چلو اس کو بیچ دیتے ہیں. بعد میں خیر اس نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں میرے بچوں کو میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں, میں بنیامین کو واپس لے کر آؤں گا. اس نے تھوڑی کریج دکھائی ہے. لیکن یہاں پر یعقوب جب یہ اتنی اچھی باتیں کر رہا ہے یہودا کے حق میں, تو اس کے ذہن میں بیسیکلی کون ہے؟ مسیح ہے. اس کے ذہن میں بیسیکلی کون ہے؟ یسوع مسیح. کیونکہ یہودا کے گھرانے کی اصل ریپرزنٹیشن کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. اور لکھا ہے جب تک شیلو نہ آئے. اور ایک آیت یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ ہے, یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی. اب یہودی لوگوں کا کانسیپٹ یہ تھا کہ یہودا کے گھرانے سے کبھی سلطنت جو ہے وہ جدا نہیں ہوگی. اس پروفیسی کی بیس پر وہ کہتے تھے, اور چاہے ان پر کسی اور کی بھی حکمرانی ہو, لیکن پھر بھی یہودا کے گھرانے میں کسی نہ کسی صورت میں یہ سلطنت رہی ہے. اور انٹرسٹنگ بات, سن 7 میں رومی گورنمنٹ نے ان سے جو کیپٹل پنشمنٹ ہے یعنی سزائے موت کا اختیار ہے وہ واپس لے لیا تھا. اور کہا جاتا ہے کہ یہودی ربی سڑکوں پہ دوڑتے ہوئے ماتم کرتے پھرتے تھے کہ آج سلطنت کا عصا, یعنی جو کیپٹل پنشمنٹ جب ان سے واپس لے لی گئی, سلطنت کا عصا, وہ اس کو ایکویٹ کرتے تھے کہ جی سلطنت کا عصا یہودا سے چھوٹ گیا, سلطنت کا عصا یہودا سے چھوٹ گیا. کیوں؟ اور ماتم کس چیز کا ہے؟ ماتم اس چیز کا ہے کہ لکھا ہے کہ جب تک شیلو نہ آئے, یعنی جب تک مسیح نہیں آئے گا تب تک یہ سلطنت ان سے نہیں جائے گی, اور بعد میں تو پھر ابدی سلطنت ہوگی نا. تو وہ کہتے تھے کہ جی مسیح آیا نہیں اور سلطنت کا عصا جاتا رہا. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سن 7 میں ربیوں کو تو نہیں پتا, لیکن اس وقت یسوع مسیح اس دنیا میں آ چکا تھا. یسوع مسیح اس دنیا میں آ چکا تھا, اور یسوع مسیح کی عمر جو بتائی جاتی ہے وہ 12 سال. کتنے سال؟ 12 سال. تقریباً 12 سال کی عمر ہے, اور یہ وہ عمر ہے جب وہ ہیکل میں گئے تھے. سو ان کو تو نہیں پتا, لیکن اس وقت یسوع مسیح 12 سال کے تھے. بہرحال یہ ایک انٹرسٹنگ کنیکشن تھا, اس لیے میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد زبولون کا ذکر ہے,
اور زبلون کی جو نمبر ہے، اس کے بعد زبلون کی برکت کی بات آتی ہے، اور یہ کوئی پیدائش کے حساب سے بس پہلے 3 نمبر تک ہی آیا، اس کے بعد زبلون جو ہے یہ اس کا نمبر 10واں ہے، پیدائش میں اس کا نمبر 10واں ہے، لیکن پھر زبلون کی برکت کی بات آتی ہے، پھر اشکار ایک بڑا قبیلہ تھا اس کی بات ہے، اور پھر دان کے قبیلے کی بات آتی ہے کہ دان، اور خاص طور پر انصاف کے تعلق سے کہ اس قبیلے میں بہت سارے انصاف کرنے والے ہوں گے، اور دان کے قبیلے کا ایک بہت مشہور شخص سمسون تھا جو کہ قاضی تھا۔ اور دان کے قبیلے سے ایک انٹرسٹنگ میں بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو 1,44,000 چنے جائیں گے مکاشفہ کی کتاب میں، اس میں دان کا ذکر نہیں ہے ان کے ایک گناہ کی وجہ سے، لیکن خداوند رحیم خدا ہے۔ حزقییل کی کتاب کے 48ویں باب میں جب ہیکل کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت دان کا نمبر پہلے نمبر پر لکھا ہوا ہے، یعنی دان کو شامل کیا جائے گا۔ سو سزا بھی ہے لیکن ایک بحالی بھی ہے۔ اور اس کے بعد یوسف کا ذکر ہے اور سارے بھائیوں کا۔ 49واں باب اس کی 29ویں آیت پر آ جائیں، 28ویں آیت پر۔ اسرائیل کے 12 قبیلے یہی ہیں، اور ان کے باپ نے جو جو باتیں کہہ کر ان کو برکت دی وہ بھی یہی ہیں، ہر ایک کو اس کی برکت کے موافق اس نے برکت دی۔ پھر اس نے ان کو حکم کیا اور کہا، میں اپنے لوگوں میں شامل ہونے پر ہوں، مجھے میرے باپ دادا کے پاس اس مغارہ میں جو افرون ہتی کے کھیت میں ہے دفن کرنا، یعنی اس مغارہ میں جو ملک کنعان میں ممرے کے سامنے مقفیلہ کے کھیت میں ہے، جسے ابراہیم نے کھیت سمیت افرون ہتی سے مول لیا تھا، تاکہ گورستان کے لیے وہ اس کی ملکیت بن جائے۔ وہاں انہوں نے ابراہیم کو اور اس کی بیوی سارہ کو دفن کیا، وہیں انہوں نے اسحاق اور اس کی بیوی ربکہ کو دفن کیا، اور وہیں میں نے بھی لیا کو دفن کیا، یعنی اسی کھیت کے مغارے میں جو بنی ہت سے خریدا تھا۔ اور جب یعقوب اپنے بیٹوں کو وصیت کر چکا تو اس نے اپنے پاؤں بچھونے پر سمیٹ لیا اور دم چھوڑ دیا اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔ یعقوب ان سے کہتا ہے کہ تم مجھے یہاں پر مصر میں دفن نہ کرنا، بلکہ اسی خاندانی قبرستان میں دفن کرنا جس میں ابراہیم، سارہ، پھر اسحاق اور لیا کو بھی میں نے وہاں پر دفن کیا، ربکہ کو بھی، یہ سارے لوگ جہاں پر دفن ہیں وہاں پر مجھے بھی دفن کرنا۔ اور یہ واحد زمین کا ٹکڑا ہے ملک کنعان میں جو کہ اس خاندان کی ملکیت ہے۔ ابراہیم نے اس کو مول لیا تھا، پیسے دے کر خریدا تھا۔ باقی ساری عمر انہوں نے کیسے گزاری ہے؟ خیموں میں، کوئی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ قائم نہیں کی، یعنی پردیسی کے طور پر انہوں نے ملک کنعان میں وقت گزارا ہے، یعنی ایک عارضی قیام کے طور پر۔ حالانکہ ان کو پتا تھا کہ یہ ملک ہمیں ملے گا، لیکن وہ فیوچر کی بات ہے، وہ بہت آگے کی بات ہے، بہت بعد کی بات ہے۔ سو اس سے پہلے جتنا بھی وہ وقت وہاں پر قیام کریں گے وہ کیا ہے؟ وہ عارضی ہے، جس طرح ہمارا قیام اس دنیا میں کیا ہے؟ عارضی ہے۔ پھر 50ویں باب میں آتے ہیں، لکھا ہے، تب یوسف اپنے باپ کے منہ سے لپٹ کر اس پر رویا اور اس کو چوما۔ اب اس کے بعد اور یوسف نے ان طبیبوں کو جو اس کے نوکر تھے اپنے باپ کی لاش میں خوشبو بھرنے کا حکم دیا، سو طبیبوں نے اسرائیل کی لاش میں خوشبو بھری اور اس کے 40 دن پورے ہوئے، کیونکہ خوشبو بھرنے میں اتنے ہی دن لگتے تھے، اور مصری اس کے لیے 70 دن تک ماتم کرتے رہے۔ جو رائلٹی تھی، یعنی شاہی لوگ تھے، شاہی ماتم جو ہے وہ 72 دن کا تھا، لیکن صرف 2 دن کم یعقوب کے لیے 70 دن کا ماتم کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یعقوب کو بھی بہت زیادہ عزت مصر میں حاصل تھی، اور وہ عزت کس کی وجہ سے تھی؟ یوسف کی وجہ سے۔ یوسف فرعون سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میرا باپ کہتا تھا کہ میرے باپ کو مجھے وہاں پر اس قبرستان میں دفن کرنا، سو میں اسے وہاں پر ہی دفن کرنا چاہتا ہوں، سو تو مجھے اجازت دے۔ فرعون اس کو اجازت دیتا ہے، اور اس کو دفنانے کے بعد 15ویں آیت پہ آ جائیں، لکھا ہے، اور یوسف کے بھائی یہ دیکھ کر کہ ان کا باپ مر گیا کہنے لگے کہ یوسف شاید ہم سے دشمنی کرے اور ساری بدی کا جو ہم نے اس سے کی ہے پورا بدلہ لے۔ سو انہوں نے یوسف کو یہ کہلا بھیجا کہ تیرے باپ نے اپنے مرنے سے آگے یہ حکم کیا تھا کہ تم یوسف سے کہنا کہ اپنے بھائیوں کی خطا اور ان کا گناہ اب بخش دے، کیونکہ انہوں نے تجھ سے بدی کی۔
सो अब तो अपने बाप के खुदा के बंदों की खता बख्श दे। और यूसुफ उनकी ये बातें सुनकर रोया। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं? वो डरते हैं। पहली तो बात ये कि अब उनको एक इंसानी तौर पर शायद थोड़ा डर है कि यूसुफ शायद हमसे बदला लेगा, लेकिन ये एक बुरी बात भी है। बुरी बात ये है कि वो अभी तक यूसुफ के बारे में बड़ा छोटा सोचते हैं। मतलब यूसुफ ने उनको मुआफ किया, उनको पाला पोसा, सब कुछ उनके लिए किया, जो वो कर सकता था किया। और कितने साल हो गए? तकरीबन 17 साल हो गए उनको मिस्र में आए हुए। और उसके बाद भी वो यूसुफ के बारे में यही सोचते हैं कि ये हमसे बदला लेगा। ये बड़ी गलत बात, यानी अभी तक उनका दिल यूसुफ की तरफ से क्लियर नहीं है। सो वो एक बात कहा जाता है कि इन्होंने बात बनाई है। याकूब ने अगर कहनी होती तो वो किससे कहता? यूसुफ से। लेकिन उसको जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसको पता था कि यूसुफ ने इनको मुआफ कर दिया। सो वो कहते हैं, सो उन्होंने यूसुफ को यह कहला भेजा कि तेरे बाप ने अपने मरने से आगे ये हुक्म किया था कि तुम यूसुफ से ये कहना, कूड़ा ही बना लिए ना, कि अपने भाइयों की खता और उनका गुनाह अब बख्श दे, क्योंकि उन्होंने तुझसे बदी की। सो अब तो अपने बाप के खुदा के बंदों की खता बख्श दे। और यूसुफ उनकी ये बातें सुनकर रोया। और ये कहा जाता है कि यूसुफ उनकी ये बातें सुनकर रोया इसलिए कि एक तो उसको पता था कि झूठ बोल रहे, अपने पास से बातें कर रहे हैं। दूसरा, वो इसलिए रोया क्योंकि उसके भाई अभी तक उस पर ट्रस्ट नहीं करते, अभी तक उस पर पूरा ट्रस्ट नहीं करते और डर रहे हैं कि शायद ये हमसे बदला लेगा। और उसके भाइयों ने खुद भी उसके सामने जाकर अपने सर टेक दिए और कहा, देख हम तेरे खादिम हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं खुदा की जगह पर हूं? तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए। चुनाचे आज के दिन तक ऐसा ही हो रहा है। अगर आप मेरे साथ एक लम्हे के लिए रोमियो का खत उसका 8वां बाब और 28वीं आयत देखें। रोमियो का खत उसका 8वां बाब और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए। अच्छा, यूसुफ ने ये आयत पढ़ी नहीं है क्योंकि ये उस वक्त लिखी नहीं गई थी, लेकिन उसकी जिंदगी में प्रैक्टिकली इस बात का सबूत मौजूद है कि सब चीजें मिलकर खुदा के लोगों के लिए क्या करती हैं? भलाई पैदा करती हैं। जो उस पर यकीन रखते हैं, जो खुदा पर भरोसा रखते हैं, ईमान रखते हैं, सब चीजें क्या करती हैं? मिलकर उनके लिए भलाई पैदा करती हैं, खुदा के लोगों के लिए भलाई। तो यूसुफ क्या कहता है कि तुमने बदी का इरादा किया, लेकिन खुदा ने इसको भलाई से बदल दिया। यह आपके साथ भी होता है लाइफ में, कि कोई आपके साथ बुरा करना चाहे और वही बुराई बाद में आपको कुछ अर्से बाद पता चलता है। मेरी जिंदगी में बड़ी दफा हुआ। और अब वैसे मेरे साथ कोई भी बुराई करे तो मैं पहले ये सोच लेता हूं, लगता कुछ चंगा होने लगा। ये कुछ तजर्बों के बाद ऐसा हुआ है वैसे। यानी एक दफा एक डायरेक्टर मेरे खिलाफ हो गया। उसने कहा जी उसने कोई मेरी शिकायत वगैरह की, मुझे एक और जगह ट्रांसफर करवा दिया। यानी उसकी शिकायत की वजह से मेरा एक मतलब दूसरे यूनिट में मुझे जाना पड़ा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वहाँ पर मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम था कि मैं सारा दिन बाइबल स्टडी और रिसर्च कर सकता हूँ वहाँ पर बैठकर, और कोई मुझे पूछने वाला नहीं। तो फिर उस वक्त मुझे बड़ा गुस्सा आया। फिर मैं डायरेक्टर को दवा के यार बड़ा अच्छा किया शिकायत ला ना ये शिकायत लाउंदा, ना मैं उत्थे जाना सी ते ना ये सारा कुछ होना सी। ये एक दफ़ा की बात नहीं है। आपको भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मिसालें मिलेंगी कि किसी ने आपसे बुरा करना चाहा तो खुदा ने उस बुराई को क्या कर दिया? भलाई में बदल दिया। क्योंकि रोमियो 8:28 यही कहता है कि सारी चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। यूसुफ खुदा पर ट्रस्ट करता था, तो उसके भाइयों ने बुराई चाही, लेकिन खुदा ने उस बुराई को भलाई में बदल दिया। और वो कहता है कि डरो मत, क्या मैं खुदा की जगह पर हूं? मैं चाहता हूं कि आप ना थोड़ी देर के लिए इस पर गौर करें। अब यूसुफ के पास इख्तियार है, वो चाहे तो अपने भाइयों को सजा दे सकता है, लेकिन कहता है कि क्या मैं खुदा की जगह पर हूं? वो उनको मुआफ करता है। ये मुआफ ना करने वाला जो रवैया है, ये अपने आप को खुदा की जगह पर लाने वाली बात होती। यानी अगर आप किसी को मुआफ नहीं करते, आप किसी के लिए अपने दिल से बात नहीं निकालते, तो आप ये समझें, क्योंकि कलाम क्या कहता है? बदला लेना
میرا کام ہے, بدلہ میں ہی لوں گا. یہ تمہارا کام نہیں ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ اپنے آپ کو میرے سپرد کر دینا, میرے سپرد کر دینا. اور یہ وہ بدلہ نہیں ہے کہ جب ہم سے کچھ ہو نہ رہا ہو تو پھر اسی کہو, دیکھو اگر سانو کوئی طاقتور آدمی ساڈے خلاف کچھ کرے گا تو اسی بدلہ نہیں لواں گے, اسی کہاں گے اللہ جی خدا تے چھڈیا. اسی خدا تے ادوں چھڈنے جدوں ساڈے کو کچھ نہیں ہوندا. عام طور پر ہم یہ بات تب کرتے ہیں کہ میں جی خدا تے چھڈیا. یہ بات پتہ ہم کب کرتے ہیں 99% کیسز میں, جب ہم اپنی پوری کوشش کر لیتے ہیں, ہم سے بدلہ نہیں لیا گیا, اسی کہ نہیں خدا تے چھڈیا. ہن تسی چھڈنا ہی سی, نہ بھی چھڈ دیتے ہو, تسی کر کی سکتے ہو. یوسف کا کیس فرق ہے. یوسف چاہے تو اپنے بھائیوں سے بدلہ لے سکتا تھا, لیکن اس نے بدلہ نہیں لیا. اور وہ کہتا ہے کہ کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں؟ آپ بھی اگر آپ, اور خاص طور پر ان سچویشنز میں جہاں پر آپ کے پاس اختیار ہو کہ آپ بدلہ لے سکتے ہوں, ایک تو نا کہ آپ لے ہی نہیں سکتے, کچھ کر ہی نہیں سکتے. ہوں تسی سوچو گے جی میرے نال نواز شریف نے زیادتی کرتی یا زرداری نہیں ہے, حافظ آسم یہ نا, آسم کیا پورا نام ہے, چیف آف آرمی سٹاف جو ہے, انہوں نے میرے نال زیادتی کرتی, تو تسی کی کرنا ہے؟ بھائی کچھ بھی نہیں کرنا. تسی کہنا خدایا تیرے تے چھڈیا, چھڈنا ہی ہے. لیکن یہی کوئی غریب آدمی آپ کے ساتھ زیادتی کرے گا تو پھر تسی کہو گے نا کہ خدا جانے تے جانے میں انہوں معاف کرنا. اور برا نہیں چاہنا کسی کے لیے, مطلب بد دعا نہیں کرنی, وہ کر بھی نہیں سکتے. برا نہیں چاہنا بلکہ معاف کرنا ہے. یہ اصل ٹیسٹ ہے. یوسف کر سکتا تھا, لیکن اس نے کیا کہا, کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں بدلہ لوں. یہ خدا کے لوگوں کا کیریکٹر ہوتا ہے, وہ کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے, بلکہ اس نے ساری چیز کا کریڈٹ خدا کو دیا ہے کہ تم نے بے شک برائی کا قصد کیا تھا, لیکن خدا نے اس کو بھلائی میں بدل دیا. اس لیے تم مت ڈرو, میں تمہاری اور تمہارے بال بچوں کی پرورش کرتا رہوں گا. یوں اس نے اپنی ملائم باتوں سے ان کی خاطر جمع کی. نہ صرف ان کو معاف کیا بلکہ ان کو انکریج بھی کیا. اور یوسف اور اس کے باپ کے گھر کے لوگ مصر میں رہے, اور یوسف 110 برس تک جیتا رہا. اور یوسف نے افرایم کی اولاد تیسری پشت تک دیکھی, اور منسی کے بیٹے مکیر کی اولاد کو بھی یوسف نے اپنے گھٹنوں پر کھلایا. اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا, میں مرتا ہوں اور خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا, اور تم کو اس ملک سے نکال کر اس ملک میں پہنچائے گا جس کے دینے کی قسم اس نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے کھائی تھی. اور یوسف نے بنی اسرائیل سے قسم لے کر کہا, خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا, سو تم ضرور ہی میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جانا. اور یوسف نے 110 برس کا ہو کر وفات پائی, اور انہوں نے اس کی لاش میں خوشبو بھری اور اسے مصر ہی میں تابوت میں رکھا. یعنی 400 سال تک مصر یوسف کیا ہے, تابوت میں رہا. اس کی لاش کیا تابوت میں ہی رہی, اس کو دفنایا نہیں گیا. اب جب بنی اسرائیل یہاں سے نکلیں گے خروج کر کے, تب وہ اس کی ہڈیوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. لیکن یہ ایک مردہ شخص کی بھی ایک گواہی ہے کہ اس کو دیکھ کر جب لوگ سوال پوچھتے ہوں گے کہ اس کو کیوں نہیں دفنایا گیا, تو وہ اپنی نسل کو بتاتے ہوں گے کہ ہم اس ملک میں کیا ہیں, پردیسی ہیں. ایک دن آئے گا کہ خدا ہم پر نظر کرے گا اور ہمیں یہاں سے نکالے گا اور اس ملک میں لے جائے گا جس کا دینے کا اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے.